अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। एक तो आज पाकिस्तान में डोनट्स बड़े ट्रेंड कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है, एक वीडियो आई है, उस वीडियो से मुतल्लिक आपके सामने चीज़ें रखते हैं। उसके बाद कुछ जिक्र करेंगे कि एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जनूबी वज़ीरिस्तान में, और इसके बारे में बिल्कुल गवर्नमेंट खामोश है, कोई उसके बारे में ऑफिशियल वर्जन नहीं आ रहा, और मुतज़ाद इत्तलात और ख़बरें गर्दिश करती चली जा रही हैं, तो उससे मुतल्लिक भी बात करेंगे। तीसरा, IMF का पैकेज जो है पाकिस्तान को फाइनली मिल गया है, तो जो $7 अरब पर मुहित है, और पहली किस्त इसकी जो है वो आ जाएगी अगले महीने में। तो इससे कितना फ़ायदा पाकिस्तान को पहुँचेगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे, और जो ओवरऑल एक सियासी हलचल है उसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और आपसे एक और रिक्वेस्ट भी है कि सेहत के लिए दुआ कीजिएगा। काफ़ी अरसे बाद वैसे थोड़ी तबीयत मेरी इस तरह की ख़राब हुई है कि बाकायदा फ़ीवर हुआ है, तो अभी थोड़ी सी तबीयत बेहतर हुई तो मैंने थोड़ी हिम्मत जमा करके कोशिश की कि आपसे बात हो सके, तो दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला सेहत दे। अच्छा जी, है तो वैसे नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन जैसे चेंजिंग सीज़न का होता है, तो कुछ ऐसी ही सूरत हाल है, लेकिन कोई ऐसी परेशानी की अल्हम्दुलिल्लाह बात नहीं है, लेकिन बहरहाल बुखार तो है। चलिए जी, आ जाते हैं कि क्या हो रहा है मुल्क के अंदर। सबसे पहले तो जी आपको बताएं कि डोनट क्यों आज इतने वायरल हैं पाकिस्तान में, क्यों इस कदर डोनट का शोर मचा हुआ है। तो किस्सा कुछ यूँ है कि कुछ अर्सा पहले ये ख़बर एक आई थी कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब अपनी फ़ैमिली के हमरा इस्लामाबाद की एक बेकरी में दाखिल हुए, और वहाँ पर उनके साथ कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आया, और इसको बड़े मलफूफ से अंदाज़ में मीडिया के अंदर कुछ लोगों ने डिस्कस भी किया। उसके बाद ये बात आई गई हो गई, मामला रफ़ा दफ़ा हो गया। लेकिन आज एहतशाम अली अब्बासी जो एक सहाफ़ी हैं, बोल न्यूज़ से वाबस्ता थे और काफ़ी वोकल हैं सोशल मीडिया के ऊपर, आज उनकी तरफ से इस वाक़ये की एक फ़ुटेज जारी की गई है, और इस मोबाइल फ़ुटेज में बाकायदा देखा जा सकता है कि काजी साहब अपनी जो फ़ैमिली है उनके हमरा दो ख़वातीन हैं, उसमें एक तो सरीना ईसा साहिबा और एक और ख़ातून है, उनके साथ बेकरी पर तशरीफ़ लाए हैं, और वो कुछ ऑर्डर वगैरह भी कर रहे हैं कि जी ये जो है वो पैक कर दें। और इस दौरान जो दुकानदार है वो उन्हें एकदम से पूछता है कि आप फ़ाइज़ ईसा हैं, तो उस पे जो उनके साथ ख़ातून हैं वो कहती हैं कि जी, तो वो कहते हैं कि आप पे लानत हो, और उसके बाद वो कहती है जी, वो कहती हैं आप फ़ाइज़ ईसा हैं तो आप पर लानत हो, और काजी साहब को नहीं पता चलता, वो सुन नहीं पाते कि क्या कह रहे हैं, और वो फिर पूछते हैं उन ख़ातून से कि क्या कह रहा है, क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि जी वो आपका नाम पूछ के लानत भेज रहा। वो भी बाकायदा उसी तरह उन्होंने पूरा मैसेज जो था वो काजी साहब को फॉरवर्ड कर दिया। तो ये जो फुटेज है, और इतने में फिर एक आवाज़ आती है कि आप वीडियो बना रहे हैं, और उतने में फिर वीडियो बंद हो जाती है, और ये किसी बहुत जैसे हाथ में किसी ने नीचे से पकड़ा हुआ है, और एक डिफरेंट से एंगल के साथ जो है वो वीडियो बनी हुई है। अब इस वीडियो को लेकर के बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारे तबसरे, बहुत सारे तज्ज़िये मार्केट में आ रहे हैं, रद्द-ए-अमल आ रहा है। पहली बात तो ये कि ज़ाहिर है ये पुराना वाक़या है। दूसरी बात ये है कि इस वाक़े का जो ताल्लुक़ है बेसिकली, वो जो मुबारक सानी केस में जब काज़ी साहब ने सबसे पहली मर्तबा वो फ़ैसला दिया था, उस के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसी वक्त ये फ़ैसला आया था, और जब काज़ी साहब इस तरह से रैंडमली गए उस बेकरी के ऊपर, तो वहाँ पर जो है ये वाक़या उनके साथ पेश आया। तो बेसिकली जो शॉपकीपर था उसने उस फ़ैसले के तनाजुर में काज़ी साहब से इस तरह नफ़रत का इज़हार किया, और उनके ऊपर बाकायदा लानत भेजी। अब ये बात तो उस वक्त हुई और उस केस के तनाजुर में हुई, लेकिन आज जब ये वीडियो जारी हुई है तो इसके ऊपर ज़ाहिर है जो इस वक्त पूरा माहौल बना हुआ है, एक आप समझ सकते हैं कि काजी साहब की एक्सटेंशन के लिए या उनको आईनी अदालत का सरबराह बनाने के लिए एक पूरी तग व दो हो रही है, और इस सारी सूरत हाल में काजी साहब ख़ुद भी कितने बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, तो वो भी आपको पता ही है सारी सूरत हाल। तो अब जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और बहुत सारे जो उनके ट्रोल्स हैं, वो इस मामले को लेकर के उन्होंने खूब इसको सेलिब्रेट किया बाकायदा कि काजी साहब के साथ तो अच्छी हो रही है, और काजी साहब को इस ओहदे पर बैठे हुए इस किस्म की हज़ीमत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने इस अंदाज से अपनी कुर्सी का गलत इस्तेमाल किया है कि लोग उनसे नफ़रत कर रहे हैं। तो काजी साहब के साथ जो वाक़या पेश आया उसको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने अच्छा खासा सेलिब्रेट भी किया है कि ये बिल्कुल दुरुस्त हुआ है उनके साथ, ऐसा ही होना चाहिए। इतने बड़े मनसब पर बैठकर अगर आप नाइंसाफ़ी करते हैं
تو پھر اس کے بعد لوگوں کو بھی اپنی نفرت کا اظہار کا پورا حق حاصل ہے. اب اس کے اوپر جو ہے وہ مختلف قسم کی آرا جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی. کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بد تہذیبی ہے, قابل مذمت بات ہے, کیونکہ بات کسی شخصیت کی نہیں, بات اس عہدے کی ہے. اس عہدے کو اگر ہم بے توقیر کر دیں گے تو آنے والا کوئی بھی شخص پھر محفوظ نہیں رہے گا. بہت اچھے جج بھی آئیں گے جن سے اختلاف ہوگا, تو کیا ان کے ساتھ بھی لوگ یہی کرنا شروع کر دیں گے؟ اور بہت ایسے جج بھی آ رہے ہیں جو کہ ہم ایک, بلکہ زیادہ ایسے ہی آ رہے ہیں جن کو ہم ایک ناپسندیدہ شخصیت ہی سمجھتے ہیں, تو ان کے ساتھ بھی پھر یہ, اگر ہم نے ایک دفعہ بیریئر توڑ دیا معاشرے کا کہ کوئی تہذیب نہ رہے, کوئی فیملی کے ساتھ ہے, بڑے عہدے پر منصب پر بیٹھا ہوا شخص ہے, اور اس کے ساتھ جو ہے اگر اس طرح کھلے عام بدتمیزی بد تہذیبی شروع ہو جائے گی, تو پھر اس کے بعد معاشرے میں آپ اندازہ لگا لیں کہ کدھر جا کے روک لگے گی, کدھر جا کے ہم رکیں گے. یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. تو یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے, میں اس بات کو بالکل سپورٹ کرتی ہوں کہ بد تہذیبی کو تو کسی صورت نہیں انڈورس کیا جا سکتا, اور نہ ہی کسی کو یہ اجازت دی جا سکتی ہے کہ کوئی فیملی کے ساتھ ہو اور آپ اس سے اگر اختلاف رکھتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ اس طریقے سے بد تہذیبی کریں. لیکن اب اس کے اوپر 2-3 چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ مجھے یہ بتا دیجئے کہ جس ملک میں کوئی آئین اور قانون نہ ہو, جس ملک کے طاقتوروں کو آپ قانون کے نیچے لا نہ سکتے ہو, حد تو یہ ہے کہ وہ جانے والے بھی ہوں اور وہ اپنی مرضی سے ایسی ترامیم کروا لیں, ایسا اپنا پورا نظام کا بندوبست کر لیں کہ ان کو بھیجا بھی نہ جا سکے, اور منصب پر بیٹھے ہوئے بھی آپ انہیں کچھ نہیں کر سکتے. تو اگر وہ مسلسل عوام کا استحصال کر رہے ہیں, تو عوام کے پاس کیا آپشن ہوتی ہے کہ وہ کیا کرے گی؟ کیا وہ ان کے اوپر کوئی قانونی کارروائی کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. تو وہ اپنی نفرت کا اظہار کیسے کرے گی؟ تو وہ ایسے ہی کرے گی, کوئی دل میں گالی دے گا, کوئی زبان پہ لے آئے گا, کوئی سوشل میڈیا پر کچھ لکھ رہا ہے, کوئی سامنے آ رہا ہے تو اس کے اوپر کوئی بات کر رہا ہے, تو اس کے اظہار کا اور کوئی راستہ ہم نے چھوڑا کب ہے؟ پھر وہ اس بات کا انتظار کر لے گی کہ چلو یار ابھی ان کا ٹینیور ختم ہونے والا ہے, وہ جا رہے ہیں, بس ٹھیک ہے معاملہ ختم ہو جائے گا. لیکن اس کو وہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جان بھی نہیں چھوٹ رہی, تو وہ اپنی فرسٹریشن کا اظہار کدھر کریں گے؟ میں یہ کوئی جواز فراہم نہیں کر رہی, اور نہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ اچھی بات ہے. میں صرف یہ بتا رہی ہوں کہ ایسے واقعات اور لوگوں کا ایسے واقعات پہ خوش ہونا کیوں ہے, یہ ایک کیسا فطری رد عمل ہے. اور انٹرسٹنگلی بہت سارے ایسے لوگ جو کل خود قاضی صاحب کو بہت سخت الفاظ میں تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے, ان کو شرم دلا رہے تھے, ان کو پتہ نہیں کیا کیا الفاظ کہہ رہے تھے, آج وہ بھی اس واقعے کے اوپر آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ غلط ہوا ہے, یہ بد تہذیبی ہے. تو بھائی جب آپ اتنے سخت الفاظ میں تنقید کر رہے ہوتے ہیں یا آپ ان کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی عام شخص نے کر دیا ہے تو وہ سب کو برا لگ رہا ہے. تیسری چیز کہ ایک طرف ہمارا معاشرہ اس نہج پر آ گیا کہ ہم کہتے ہیں جی آئین اور قانون تو کہیں ہے ہی نہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ جی بس ایک انقلاب ہی آئے گا اور سب کچھ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے. تو ایک طرف ہم بنگلہ دیش کے جیسے انقلاب چاہتے ہیں, خواہش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ایک دم پورا جو ایک ریلا آئے اور خس و خاشاک کی طرح محل سارے بہہ جائیں, اور دوسری طرف ہماری جو ٹیمپرامنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک چھوٹا موٹا کسی کا غصہ یا کوئی فرسٹریشن اس کو بھی ہم برداشت نہیں کریں. اصل بات یہ ہے کہ بڑے عہدوں پر جب ایسے لوگ آ جاتے ہیں کہ جو اب اس عہدے کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں, میں نے ابھی شاید پچھلے 1-8 ویلاگ میں یہ بڑی تفصیل سے بات کی ہوئی تھی, مجھے پرابلم قاضی صاحب یا کسی اور سے نہیں ہے, میں صرف یہ کہتی ہوں کہ جب بڑے عہدوں پر اس طرح کے لوگ آ جاتے ہیں تو عہدے بے توقیر ہو جاتے ہیں, عہدے جو ہیں وہ اپنا اصل جو حسن ہے وہ کھو دیتے ہیں, ان کی جو منصب کی عزت ہے, جو توقیر ہے, وہ ختم ہو جاتی ہے. اور وہی اب ہم اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اس دن ہم نے دیکھا جنرل باجوہ صاحب اسپین میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور جس طریقے سے ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا, وہ بھی اپنی اہلیہ کے ساتھ وہاں بیٹھے ہوئے تھے, لیکن وہاں پر دیار غیر میں بھی لوگوں نے ان کے ساتھ کیا. اور ابھی ہم یہ واقعہ دیکھ رہے ہیں, اور پی ایم ایل این کے کئی رہنماؤں کے ساتھ ہم اس قسم کے واقعات دیکھ چکے ہیں, جیسے احسن اقبال صاحب کے ساتھ میک ڈونلڈس میں پیش آیا تھا, مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ لندن میں پیش آیا تھا. تو یہ ساری چیزیں, تو ایک آپ دبا کے سوسائٹی کو کسی طرف ایک رکھ دیتے ہیں جہاں اس کے پاس کوئی آپشن نہیں رہتا. مطلب ایک آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ نہیں ہمیں پسند, آپ کو ووٹ نہیں دینا تاکہ آپ حکومت سے نکل جائیں. اب وہ بھی کر کے دیکھ لیا, آپ پھر بھی مسلط ہو گئے, ووٹ کو بھی آپ لوگوں نے عزت نہ دی.
پھر دوسرا کوئی قانونی چارہ جوئی، قانون تو آپ لوگوں نے ویسے ہی موم کی ناک بنا دیا. پھر تیسرا کیا کسی بے بس کے پاس رہ جاتا آپشن، پھر یہی ہے کہ لوگ پھر آپ کو برا بھلا کہتے ہیں گلیوں میں، چوک چوراہوں میں. تو اصل چیز یہ ہے کہ یہ یہاں تک نوبت کیوں پہنچی ہے، اس کی طرف کوئی سوچ نہیں رہا. اس کی طرف بات کریں آپ جو کرنے والی ہے کہ ایسی سچویشن ہی کیوں آئے کہ لوگ اپنے چیف جسٹس کو یا بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو اس طرح کے الفاظ سے، اس طرح کے القابات سے نوازیں. ایسی نوبت ہی کیوں آئے؟ اگر سب یہاں پر آئین اور قانون کی پاسداری کر رہے ہوں تو پھر کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو. اور قاضی صاحب جو ہیں وہ خود آپ کیا سمجھتے ہیں بڑی تہذیب کا اور شائستگی کا مظاہرہ کرتے ہیں. وہ جو اپنے عدالت کے اندر لوگوں کی باقاعدہ ناموں کے اوپر اور نام لے لے کر اور جس انداز سے تذلیل کر دیتے ہیں، تضحیک کر دیتے ہیں، لائیو ان کی بے عزتی کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد آئین اور قانون کی جو دھجیاں اڑا دیتے ہیں، تو وہ کیا مکمل اپنا جو اختلاف ہے وہ شائستگی کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ کر رہے ہیں؟ اور ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو دوسری طرف اختلاف ہے وہ مکمل تہذیب کے ساتھ ہو، لیکن اس طرف پوری کھلی چھوٹ ہے، بھئی جیسے مرضی آپ دھجیاں اڑاتے جائیں. تو اس طرح ہم معاشرے میں توازن نہیں پیدا کر سکتے. یہ تو پھر آپ کو ایک بیریئر بنانا ہوگا. پہلے تو ہمیں اپنی ریاست کو اس سطح پہ لے کے جانا ہے کہ لوگ آٹومیٹکلی آپ کی عزت کریں، آپ کے عہدوں کی عزت کریں، اور کسی کے لیے یہ سوچنا ہی جرم ہو جائے کہ یار ایک عہدے پہ بیٹھے ہوئے شخص کو ہم ایسی کوئی بات سوچ ہی نہیں سکتے. لیکن یہ اصل میں ابھی مقام بڑا دور ہے ہمارے لیے. تو بہرحال یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے. اس لیے افسوسناک ہے کیونکہ یہ معاملہ قاضی صاحب کا نہیں ہے، یہ معاملہ ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان کا. اور ہم چاہتے ہیں یہاں پر ایسی شاندار شخصیات بیٹھیں کہ جو اس عہدے کو عزت دلائیں، اس کو احترام دلائیں، اس کو توقیر دلائیں. تو ہماری خواہش تو یہ ہے. باقی جی دو تین چیزیں آپ کے ساتھ اور فٹافٹ ڈسکس کر لیتے ہیں. ایک تو عمران خان صاحب نے جلسے کا کہا ہے. 5 اکتوبر کو جو مینار پاکستان میں جلسہ ہے اس دن عمران خان صاحب کی سالگرہ بھی ہے. تو اب پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے باقاعدہ ایک سیلیبریشن کرنی ہے ان کی برتھ ڈے پارٹی کی، اور اس دن ہم جلسہ بھی کریں گے. عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ بھائی آپ بھلے جلسہ کی اجازت یہ نہ دیں، لیکن آپ نے اس کو پھر احتجاج میں بدل دینا ہے. اور اس سلسلے میں اب کی بار جو جمع کرائی گئی ہے درخواست، اس میں 5 بجے سے 10 بجے تک کا ٹائم ریکویسٹ کیا گیا ہے تاکہ 6 بجے یہ جلسہ وائنڈ اپ نہ کر دیں. اور اسی طرح جو پنڈی کا ہے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے فرائیڈے کو، جمعے والے دن بھی احتجاج کی کال دی ہے وکلا کے لیے کہ جی سب لوگ سپریم کورٹ کے باہر، ہائی کورٹس کے باہر جمع ہوں اور وہاں پر اپنی جو احتجاج ہے وہ ریکارڈ کرائیں. یہ جو ساری آئینی ترمیم ہے، عدلیہ پر حملہ ہے، اس کے حوالے سے. اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے جو آج گفتگو بھی کی ہے اس میں بھی انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی یہ باتیں کی ہیں کہ جناب یہ جو گینگ آف 3 ہے یہ اس کی ایکسٹینشن کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ وہ. اور آپ سمجھ جائیں کہ گینگ آف 3 میں وہ کس کس کی بات کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں. اور اس کے علاوہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ جو ہے وہ آئی ایم ایف کے حوالے سے خبر آئی ہے. آئی ایم ایف نے فائنلی پاکستان کا جو اگلا پیکیج ہے وہ اپروو کر دیا ہے. ایک بہت ہماری چونکہ بکھرتی گرتی معیشت ہے تو ہمیں اس پوائنٹ آف ویو سے تو ہم کہتے ہیں کہ چلو ایک ہمیں انجیکشن ضرور مل گیا ہے کہ تھوڑا سا ہم کھڑا ہو جائیں. لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ ہے تو یہ قرض، اور ادا کس نے کرنا ہے؟ وہ تو اس ملک کے غریب عوام نے کرنا ہے. اور یہ وہی بات ہے کہ یہ وقتی پین کلر ہی ہے. اگر جب تک آپ اپنی معیشت میں ریفارمز نہیں کریں گے، معیشت آپ کی تب تک سٹیبل نہیں ہوگی جب تک آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، جب تک ایک لانگ ٹرم پلان نہیں شروع ہوگا. بہت کچھ ہے کرنے والا. تو جب تک وہ چیزیں نہیں ہوں گی، باقی آپ قرضہ لے کے پھر 2-4 سال گزار لیں، پھر قرضہ لیں، پھر اس کے سود کو اتاریں، تو یہ آپ کا ایک ایسا سائیکل ہے جو کہ چلتا جا رہا ہے اور اسی طرح ہم اس کو نبھاتے چلے جا رہے ہیں. بہرحال پی ایم ایل این آج بڑی خوش ہے کہ جی ہمیں قرضہ مل گیا ہے، اور پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ قرضے پہ خوش ہیں. حالانکہ جب لوگ ان کے بھی اسکرین شاٹس شیئر کر رہے ہیں کہ جب آپ کو قرضہ ملا کرتا تھا تو تب وہ قرضہ ٹھیک ہوتا تھا. تو بہرحال بات وہی ہے کہ جو ابھی تک ہماری اسٹریٹجی نظر آتی ہے ملک کی معیشت کی وہ یہی ہے کہ قرضے ہم لے لیتے ہیں اور پھر ان قرضوں کے چنگل میں ہم پھنسے رہتے ہیں. تو یہ ایک انفارچونیٹ سی سچویشن ہے جس کی وجہ سے معیشت جو ہے وہ آگے تک نہیں بڑھ پا رہی. لیکن بہرحال یہ جو ایک امیجیٹ ڈیفالٹ کا خطرہ تھا وہ ضرور کم از کم اس کو ختم ہوا ہے. اس سے تھوڑا سا بہتر یہ چیز ضرور ہوئی ہے کہ ہم فوراً ڈیفالٹ کی طرف نہیں ہم جا رہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. اور باقی
جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے ہیں. 6 سے 7 اجلاس ہو چکے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے, جس میں اس بات پر طے کرنا ہے کہ جی ان کو نشستیں ملنی ہیں یا نہیں. اب بھائی بات یہ کہ آپ فیصلہ تو نہیں کرنا, آپ نے فیصلہ تو سپریم کورٹ سے آ چکا ہے, تو کیا وجہ ہے کہ 6-7 اجلاسوں میں بھی آپ ابھی تک بجائے اس کے کہ فٹافٹ نوٹیفیکیشن کر کے کام ختم کریں, آپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ہم نے دینی ہے کہ نہیں دینی, دینی ہے کہ نہیں دینی. بھئی آپ کون ہوتے ہیں یہ طے کرنے والے کہ دینی ہے یا نہیں دینی, جب سپریم کورٹ کا اس کے اوپر ڈیسیجن آ چکا ہے. اب اس کے اوپر ایک خبر ہے جو مختلف صحافی شیئر کر رہے ہیں کہ جو 2 ممبرز ہیں بلوچستان کے اور کے پی کے, یہ 2 ممبرز جو ہیں اس بات کے لیے زور لگا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے تو اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے, نشستیں پی ٹی آئی کو دے دیں. جبکہ جو باقی 3 ممبرز ہیں وہ اس بات کے اوپر بضد ہیں کہ نہیں, یہ نشستیں پی ٹی آئی کو نہیں مل سکتی. تو ابھی اس وجہ سے ایک اتفاق رائے نہیں ہو سکا اور اسی چکر میں 6-7 اجلاس ہو گئے. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو شاید اس کے اوپر کوئی ایک عمل درآمد کے لیے الگ سے پٹیشن فائل کرنی ہی پڑے گی توہین عدالت وغیرہ کی, تو پھر شاید اس کے ڈر میں فوری طور پر یہ کوئی فیصلہ کریں. ادروائز ابھی تک تو کوئی ایسی ارجنسی الیکشن کمیشن کی نظر نہیں آ رہی. آخر میں صرف یہ بات کروں گی کہ جنوبی وزیرستان میں ایک اب معلوم نہیں ہے کہ یہ کوئی ڈرون اٹیک ہے, یہ کوئی ہماری فورسز کی طرف سے کارروائی ہوئی ہے یا کوئی بیرون ملک سے کارروائی ہوئی ہے, یہ کیا ہوا ہے, اس کی کوئی کنفرمیشن سرکاری ذرائع نہیں دے رہے. مختلف خبریں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں جو کہ ان اوتھینٹک ہیں, اور وہ ایسی ہی ہیں کہ جی کوئی ڈرون اٹیک ہوا ہے, کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی ہماری اپنی فورسز کی طرف سے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہے, جس کے نتیجے میں جو فوٹیجز سوشل میڈیا پر وائرل ہیں اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سبزی منڈی ہے تو وہ پوری کی پوری تباہ ہوئی پڑی ہے, جلی پڑی ہے, اور اسی طرح مویشیوں کا ایک پورا منظر دیکھا جا سکتا ہے کہ بیچارے جس طرح جیسے جیسے بیٹھے ہوئے تھے اسی طرح کے زندہ جل گئے. تو وہ بڑا تکلیف دہ منظر ہے کہ کس طرح پوری کی پوری بستی جیسے اجڑ گئی ہے. اور اب چونکہ وہ وزیرستان میں ہے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, نہ ہم نیشنل میڈیا پر اس کے بارے میں کوئی خبر دیکھ رہے ہیں, نہ ہم آفیشیل اس کے بارے میں کوئی اسٹیٹمنٹ دیکھ رہے ہیں. بھئی ہم مطلب کتنی ہمارے اندر منافقت ہے, ہم سوچتے ہیں بعض اوقات کہ ایک اونٹنی کا ایک پیر کٹ گیا تو ہم نے کتنا اس کے اوپر طوفان مچایا, پوری لائیو ٹرانسمیشنز ہو گئیں چینلز کے اوپر, اور ادھر بندے بھی مر گئے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں. اس کے بعد مویشی بڑی تعداد میں زندہ جل گئے اور تکلیف دہ ہے وہ مناظر دیکھنے میں. پوری لوگوں کے روزگار تباہ ہو گئے, پوری دکانیں جل گئی ہیں, اور اس کے اوپر ہم ایسے چپ سادے بیٹھے ہیں کہ جیسے وہ ہمارا حصہ ہی نہیں ہے پاکستان, اور جیسے ہمیں تو اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. تو یہ ایک بڑی عجیب سی سچویشن ہے. بہرحال اس کے اوپر میں اس لیے بہت زیادہ کامنٹ نہیں کر سکتی کیونکہ ابھی تک اس کی جو ریئلٹی ہے وہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کہیں باہر سے اٹیک ہوا ہے یا کیا ہوا ہے. لیکن جو ڈفرینٹ ورژنز ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں. ہونا تو یہی چاہیے کہ اس کے اوپر ایک آفیشیل جو سرکاری موقف ہے وہ آئے اور پتہ چلے کہ یہ کیا ہے, اور اگر یہ غلط ہے, کوئی پرانی فوٹیج ہے یا نہیں ہے یہاں کی, کوئی بھی ایسی صورتحال ہے تو وہ بھی کلیئر ہونا چاہیے. کیونکہ پھر اس طرح ہی کی چیزیں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر جب وائرل ہوتی ہیں تو آٹومیٹکلی لوگوں میں پھر ایک سوچ آتی ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں, کون اس طرح یہ چیزیں الاؤ کر رہا ہے, کس طرح سے یہ ہو سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں پھر اپنے آپ میں سوال اٹھاتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ایک سرکاری موقف ضرور آنا چاہیے, ورنہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ الٹیمیٹلی یہی چیزیں ہیں جو بے امنی کی طرف لے کے جاتی ہیں ملک کو, اور ایک لوگوں کے اندر جو نفرت کی کیفیت ہے, انتشار کی کیفیت ہے, وہ پھیلتی ہے. تو چاہے پاکستان میں بسنے والا کہیں بھی کوئی بھی شہری ہے, وہ وزیرستان کا ہے, وہ اسلام آباد کا ہے, وہ کراچی کا ہے, وہ چترال کا ہے, وہ کہیں بھی کونے میں بھی بیٹھا ہوا ہے سرحد کے, تو وہ اگر پاکستانی ہے تو اس کی حفاظت, اس کے جان و مال کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے. اسی طرح جیسے میری جان و مال کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے, تو وہ بھی اتنا ہی پاکستان کا اگر شہری ہے تو اس کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے. تو ہم اس چیز کو اگنور نہیں کر سکتے یہ سوچ کے کہ چلو بھائی دور دراز میں بارڈر ایریا پہ کچھ ہو گیا تو ہو گیا. تو یہ میرا خیال ہے کہ تکلیف دہ ہے, اس کے اوپر یقینی طور پر بات ہونی چاہیے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.